बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट लुबना ज़हीर। नाज़रीन, आमतौर पर ये तसव्वुर हमारे यहाँ पाया जाता था कि दहशतगर्दी के वाक़यात पर हमने काफ़ी हद तक काबू पा लिया है, और अगर हम देखें तो पिछले दिनों सूरत हाल काफ़ी अर्से से बेहतर भी थी। आदादो शुमार भी यही जाहिर करते थे, हुकूमत और सिक्योरिटी एजेंसीज का एतमाद भी यही बताता था कि दहशतगर्दी के मामलात काफ़ी हद तक गिरफ्त में हैं। लेकिन अभी पिछले चंद दिनों में मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में, पाकिस्तान के चारों सूबों में दहशतगर्दी के जिस तरह से वाक़यात हुए हैं, उसने पूरे मुल्क को हिलाकर रख दिया है, और हमें वही कैफियत नजर आती है जो कि आर्मी पब्लिक स्कूल के सानहे के बाद थी। अभी पूरे मुल्क में हमें हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, हमारी फौज है, मुतहरिक नजर आ रही है। वज़ीर आज़म साहब की हिदायत पर अफवाज पाकिस्तान ने ऑपरेशन के नतीजे में 100 के करीब दहशतगर्दों को हलाक किया है। इसी तरह से सरहद पर भी मुलविस कलअदम तंजीम के ठिकानों पर उनको टारगेट करके उनका भी खात्मा किया गया है, और दीगर एक्टिविटीज भी हो रही हैं। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि दहशतगर्दी की जो नई लहर हमें नजर आ रही है, इसके असबाब क्या है, इसके मुहरिकात क्या हैं, मरकजी हुकूमत और सूबाई हुकूमतें क्या इकदाम करती रही हैं, और क्या कमजोरियां हैं जिसकी वजह से हम दहशतगर्दी को मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं कर पा रहे। बात करने के लिए बड़ा अच्छा पैनल हमारे साथ तशरीफ रखता है। आपसे तारुफ करवाए देती हूँ। जनाब वहीद आलम खान साहब तशरीफ रखते हैं, PMLN के MNA हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर साहब तशरीफ रखते हैं, आप दिफाई तजियाकार हैं। प्रोफेसर डॉक्टर इकबाल चावला साहब तशरीफ रखते हैं, आप तारीख के प्रोफेसर हैं। और उनके साथ तशरीफ रखते हैं साबिर शाह साहब, आप सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर तजियाकार हैं। डॉक्टर साहब, आपसे अगर बात का आगाज करें, कुछ अर्से से दहशतगर्दी के मामला पर काफी हद तक काबू पा लिया गया था। जो हमें आदादो शुमार हमें बताए जाते थे वजारत दाखिला की तरफ से दुरुस्त भी थे, काफी कमी आई थी गुज़श्ता सालों की बनिस्बत। लेकिन अभी हम देखते हैं कि दहशतगर्दी की एक नई लहर उठी हुई है। क्या असबाब और क्या मुहरिकात आपको नजर आते हैं? इसके बेशुमार असबाब हो सकते हैं। पहले तो हमने जो पेशावर के वाक़े के बाद एक नेशनल एक्शन प्लान बनाया, उसको पूरी तरह हमने नाफिजुल अमल नहीं किया, जिसकी वजह से जो एक पैराडाइम शिफ्ट होना चाहिए था, जो काउंटर नैरेटिव आना चाहिए था, वो उस तरह से नहीं आया। नतीजतन जो वो इलाके जो जैसे कि अभी लाहौर के वाक़े का जो फैसिलिटेटर था, वो हमारे बाजोड़ एजेंसी से है, उन्हीं इलाकों से है जहाँ से हम समझते थे कि सफाया हो चुका है। तो मैं ये समझता हूँ कि मरकज़ और सूबों के माबैन भी वो राब्ता नहीं है जो होना चाहिए। जैसे कि अभी मैपिंग हो रही है स्कूल की, मदरसों की, तो बलोचिस्तान और KP वो पीछे सबसे जा रहे हैं। पंजाब और सिंध में वो भी एक फैक्टर मौजूद है। लेकिन सबसे ज्यादा मैं ये समझता हूँ कि बैनुल कौमी हालात बदल रहे हैं। बुश का उधर डोनाल्ड ट्रंप का आ जाना, इधर मोदी की एग्रेसिव पॉलिसी अपनाना, फिर उनका तुर्की में और शाम और इराक में एक एग्रेसिव जो है उनका ऐलान जंग करना, उस तरफ से दाइश का इस तरफ मूव करना, अफगानिस्तान की तरफ करना आना, तो ये बेशुमार मुल्की और गैर मुल्की हालात ऐसे बदले हैं जिसके मैं ये ज्यादातर अपने आप को समझता हूँ कि हमारे मुल्क में हम ये समझे थे कि शायद अब अमन आ गया है, जबकि ये जंग तसलसल से जारी है, रहनी है। और खासकर इन हालात में जब अफगानिस्तान के अज़ाइम बड़े वाज़े हैं और दुश्मनों के भी अज़ाइम बिल्कुल वाज़े हैं, और वो आपके मुल्क को चैन से नहीं रहने देना। ठीक है साबिर शाह साहब, आप भी ये फरमाइए कि दहशतगर्दी के जो हमें वाक़यात मुसलसल होते नजर आए पिछले दिनों में, कि 5 दिन में 9 वाक़यात का हो जाना, मुल्क के तमाम हिस्सों में दहशतगर्दी के वाक़यात होना, तमाम बड़े सूबों में, ये बताएं, हम काफी अर्से से ये सुनते रहे हैं कि दहशतगर्दों की कमर तोड़ के रख दी है, उनका नेटवर्क हमने तबाह कर दिया है, लेकिन हमें ये मैसेज मिला कि दहशतगर्द मौजूद हैं और उनका नेटवर्क भी अभी यहाँ पे मौजूद है। लुबना, नेटवर्क ना सिर्फ मौजूद है बल्कि बड़ा मरबूत है। अब हम तो बात करते हैं ट्रबल्ड एरियाज के और फैटा वगैरह की। फैसिलिटेटर, लॉजिस्टिक सप्लाईज वगैरह और ट्रांसपोर्ट वगैरह मुहैया करने वाले, लॉजिंग बोर्डिंग मुहैया करने वाले कौन है? ये आपके इन्हीं शहरों में, इन्हीं गलियों में है। अब मैं अक्सर ये कहता हूँ कि इनको कैसे पकड़ना। देखिए, पुलिस करप्ट भी है और वसाइल महदूद भी हो सकते हैं। इनको पकड़ने का तरीका है कम्युनिटी पुलिसिंग। बिल्कुल ठीक। ये अमेरिका में ये कई दफा हुआ। कम्युनिटी पुलिसिंग की ये जो मस्जिद हम बड़ी जल्दी बनाते हैं और बड़ी उसमें आराइश करते हैं, फौरन एक कमेटी बन जाती है शाम को असर की नमाज के वक्त। उसी तरह मोहल्ले की एक वेलफेयर कमेटी बन जाती है। यही वेलफेयर कमेटी, यही मस्जिद कमेटी, यही कम्युनिटी पुलिसिंग का काम कर सकती हैं।
اب آرمی اور ISI نے بھی ہیلپ لائنز دی ہیں کہ اگر پولیس پہ اعتماد نہیں ہے تو ہمیں بتائیے. جب تک عوام ساتھ نہیں نا ہوگی آپ اس جنگ کو جیت نہیں سکتے. آپ کا دشمن آپ جیسا ہے, آپ جیسا دکھتا ہے, آپ جیسے کپڑے پہنتا ہے. جیکٹ پہننے سے اس کو پہلے پکڑنا آپ نے, جب اس نے پہن لی تو آپ نہیں پکڑ سکتے. اب نیٹو کی فوج لیں, ٹھیک ہے, جب اس نے پہن لی تو اپنا کام کر جائے گا, کیونکہ وہ تو موت کو ہاتھ پہ لے کے پھر رہا ہے. آپ کی سیکیورٹی کیا کرے گی؟ اس سیکیورٹی کی بجائے انٹیلیجنس جو آپ کا نیٹ ورک ہے نا, اس کو کوآرڈینیٹ کریں. پرائم منسٹر صاحب کپتانی لے لیں اس کی, خود نہیں لینا چاہتے, آرمی چیف کو دے دیں, وہ نہیں لینا چاہتے, انٹیریئر منسٹر کو دے دیں. روز کے روز آپ کو اس کو کنٹرول روم میں جانا پڑے گا, آپ کو محلے گلیوں میں سے ان لوگوں کو نکالنا پڑے گا. دیکھیے یہ جو ہوٹل ہیں 2 اسٹار 3 اسٹار جہاں یہ رہتے ہیں, جہاں جینون مسافروں کے علاوہ یہ اس طرح کے لوگ وہاں رہتے ہیں, جہاں شہبہ خانے بھی ہیں, جہاں جوئے کے اڈے بھی ہیں. صرف لاہور کی میں بات کرتا ہوں, چلیے سارا نولکھا ریلوے اسٹیشن بھرا ہوا, پولیس وہاں سے پیسہ کھاتی, سب کو پتا ہے. بند روڈ بڑا بڑا. اس طرح اس کے علاوہ لون شارکس ہیں, یہ سود پہ قرضہ دینے والے. بینکوں سے تو کہاں سے, بینکوں کے ساتھ کیسے بنائیں گے یہ تعلق, یہ دہشت گرد. وہ راتوں رات 50,000 چاہیے, 50 لاکھ چاہیے. کون ہیں یہ لوگ؟ یہ وہی لوگ ہیں, آپ کو ان کو پکڑنا پڑے گا. یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ اگر پولیس نہیں کر سکتی تو پھر انٹیلیجنس ایجنسیاں کریں. ٹھیک ہے سر, آپ بھی تبصرہ کر دیجئے. انٹیلیجنس ایجنسیز کی انہوں نے بات کی ہے, ان کی کارکردگی پر بھی سوالات اٹھائے جاتے ہیں کہ انٹیلیجنس ایجنسیز کی ناکامی ہے کہ اس طرح کے واقعات کو ہم روک نہیں پا رہے. اصل میں بات یہ ہے کہ میں اس کو اس طرح دیکھتا ہوں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں قوم کے طور پہ اور قیادت کے طور پہ اور حکومت کے طور پہ اس چیز کو ایکسپٹ کر لینا چاہیے کہ وی آر ان اسٹیٹ آف وار. بالکل ٹھیک. ہمارا سب سے بڑا جو ایشو شروع ہوتا ہے, جو کنسیپچل بھی ہے اور پریکٹیکل بھی ہے, کہ ہم اس چیز کو ڈینائی کر رہے ہیں کہ وی آر ان اسٹیٹ آف وار. اور اس کی پریکٹیکل اگزامپل یہ ہے کہ ابھی آپ کا یہ جو سہولت کار ہے, یہ لنڈا بازار سے پکڑا گیا. لنڈا بازار از پارٹ آف لاہور. اور جیسے صابر نے کہا, اور مجھے پتا ہے کہ اگر آپ لاہور کی سراؤنڈنگ میں دیکھیں تو آپ کو بہت سارے ایسے اڈے ملیں گے جہاں پہ کرمنل, ڈرگ مافیا اور گینگ وار کے لوگ آ کے رہتے ہیں. لیکن ابھی آج ہی ہمارے انٹیریئر منسٹر پنجاب کے جو رانا ثنا نے کہا جی کہ ہمارے یہاں تو کوئی اڈے ہی نہیں ہے, ہمارے یہاں تو کوئی سہولت کار ہے ہی نہیں. انہوں نے دس از دی اسٹیٹ آف ڈینائل, جو آپ کے نیریٹو کو کمپرومائز کریں. ایک ہوتا ہے نیشنل نیریٹو, اور نیشنل نیریٹو لیڈرشپ سیٹ کرتی ہے. اب اس کے تحت ہونا کیا چاہیے تھا, دنیا کی مہذب قوموں سے لیسن لیتے ہوئے یا امریکہ سے لیسن لیتے ہوئے. امریکہ کے 9/11 کے بعد اس نے کچھ کیا تھا, ہوم لینڈ سیکورٹی بنائی تھی, اور اس کے اندر جو ان کی 14 انٹیلیجنس ایجنسیز تھی نا, ان کو انہوں نے NSA کے انڈر کر دیا تھا. اور NSA کا چیف واز ریسپانسبل, اور وہ ریسپانسو ٹو باراک اوباما اینڈ دیئر کیبنٹ. ٹھیک ہے, کیوں کیا تھا؟ ان کو پتا تھا کہ آپ انٹیلیجنس نظام کو مربوط کریں گے. اور انٹیلیجنس نظام مربوط کس طرح ہوتا ہے؟ آپ کے فیڈرل لیول پہ آپ کوئی چیز کریٹ کرتے ہیں, آپ نیکٹا بنا دیں, آپ IB کو انچارج کر دیں, آپ ISI کو انچارج, ان کے اندر کریں تمام ٹینٹیکل جو آپ کے پروونشل لیول پہ ہیں اور ڈسٹرکٹ لیول پہ. اور وہاں سے جو کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کی بات ہو رہی ہے, جس پہ پرائم منسٹر جائے, چیف منسٹر, وہاں پہ وہ کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر اسٹیبلش ہو, جس کو آپ کہتے ہیں ریئل ٹائم انفارمیشن. اور ریئل ٹائم انفارمیشن کے لنکیج جو ہے, پھر وہ پاکستان کو کوشش کر کے جو باہر کی ایجنسیز ہیں, جس سے پاکستان کوآپریٹ, پاکستان CIA سے بڑا کوآپریٹ کر رہا ہے, پاکستان FBI سے بڑا کوآپریٹ کر رہا ہے, ان کے جو ڈاؤن لنکس ہوتے ہیں, جو ان کے فوٹوگرافک ڈاؤن لنکس ہوتے ہیں, وہ ہم ڈیلی بیسس پہ کلیکٹ کیا کرتے تھے, جو ان کی سیٹلائٹ فلائی کر رہے ہوتے تھے, جس کے اندر سے موومنٹ جو ہے وہ تو وہ چیزیں جو ہے وہ جب آپ کلیکٹ کر کے اس کا ڈیٹا فارمولیشن کریں گے. اب ہماری ڈیٹا فارمولیشن ہو رہی ہے آئسولیٹڈ پیکٹس میں. ٹھیک ہے. اب ہو کیا رہا ہے, ایک اور چیز جو آپ یاد رکھیں, پنجاب نے بڑا اچھا کام کیا, کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ سے اس کی. اب ہو یہ رہا ہے, ایک اور چیز آپ کو پوائنٹ آؤٹ کر دوں, کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ میں جو آفیسرز یا آفیسرز آپ نے لیے وہ ریٹائرڈ یا ISI سے یا MI سے ریٹائرڈ آفیسر. اب دیر از این انٹرنل, وہ جو ہماری ایگوسٹک جو پالیسیز ہوتی ہے نا, وہ ایگو کا مسئلہ آیا ہوا ہے آپ کی انٹیلیجنس ایجنسیز کے CTD کے درمیان. سو دے آر ناٹ شیئرنگ انفارمیشن وچ از, کیا پیرامیٹر کوئی نہیں ہے. تو انٹیلیجنس ایجنسی ابھی جو پشاور میں پچھلے دنوں
ایک آپریشن لانچ کیا تھا اسی گروپ میں جماعت الاحرار نے, اس کا نام تھا آپریشن غازی. اس آپریشن غازی کے تحت انہوں نے ٹارگٹ کرنا تھا مساجد کو, انہوں نے ٹارگٹ کرنا تھا پولیس کو, اور انہوں نے ٹارگٹ کرنا تھا پبلک کو. اس کو KPK کے اندر جو انٹیلیجنس ایجنسیز نے آپریشن کیا ہے اس پہ کوئی 60 سے زیادہ ٹارگٹ کلر جو ان کو ایلیمنیٹ کیا گیا. اب اس کا دائرہ کار آپ نے اب انہوں نے اس کو چھوڑ کے یہ لیٹسٹ آپریشن یاد کیا, اس کو کہتے ہیں وہ رات. ٹھیک ہے سر, میں آپ کی طرف آتی ہوں. خان صاحب آپ بھی بتائیے کہ جیسے سب نے بتایا کہ کام کرنے کی ضرورت ہے, دہشت گردی کے واقعات کیوں ختم نہیں ہو رہے, تو سب سے زیادہ ذمہ داری تو حکومت پر عائد ہوتی ہے. مرکزی حکومت کیا کرتی رہی ہے اتنے سارے عرصے میں, کیا اقدامات ہوتے رہے, اور صوبائی حکومتوں کی کیا کارکردگی رہی ہے؟ ضرب عضبی جاری ہے کافی عرصے سے, نیشنل ایکشن پلان بھی مل کر بنایا گیا, صوبوں کی بھی ذمہ داری تھی, مرکز کی بھی ذمہ داری تھی, اس کے باوجود ہم ایسے واقعات کو روکنے میں ناکام ہی رہے. بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم بالکل کامیاب ہو گئے ہیں, ناکام نہیں ہوئے. ٹھیک ہے. کیونکہ جب تمام پولیٹیکل پارٹیز اور قائد محترم میاں نواز شریف آپس میں بیٹھے تو انہوں نے نیشنل ایکشن پلان میں یہ ضرب عضب جو تھا اس کو, اور ضرب عضب کے نتیجے میں پاکستان میں اب کوئی دہشت گرد موجود نہیں ہے. فاٹا سے تمام جہاں تو وہ نیست و نابود ہو گئے, جہاں وہ چھوڑ کر بھاگ گئے, انہوں نے پناہ گاہیں جا کر بنا لی افغانستان میں. ناٹ دے آر اٹیکنگ فرام افغانستان. اب اس کی وجوہات اور ہیں, اب اس کی وجوہات, پہلے وجوہات اور تھی, اب وجوہات اور ہیں. اب آپ کو اس تناظر میں دیکھیں کہ انڈیا جو ہے وہ کسی صورت نہیں چاہتا کہ پاکستان میں اسٹیبلٹی ہو, یہ تو سب کو پتہ ہے. اب ریسنٹلی جو ہمارے واقعات ہم بڑے پرامن تھے کہ جی واقعات کم ہو گئے ہیں, اور ہم نے اعلان بھی کیا اور ہم یہ چاہتے بھی ہیں, اور انشاءاللہ ہوگا کہ فائنل جو ہے کرکٹ کا وہ لاہور میں ہو. لیکن انڈیا نہیں چاہتا کہ پاکستان میں یہ فائنل لاہور میں ہو, کیونکہ وہ اپنی کرکٹ کو فروغ دے رہا ہے, ہم اپنی کرکٹ, یہ انٹرنیشنل ایک وہ بن گیا ہے. اور اس میں مالیات بھی بہت حد تک انوالو ہو گئی ہیں کہ بڑے بڑے پلیئر آتے ہیں, خریدے جاتے ہیں, ان کی بولیاں لگتی ہیں, پیسہ آتا ہے, پیسہ جاتا ہے. اور دوسری بات, اس میں انڈیا کیونکہ افغانستان کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے, وہاں انویسٹ کر رہا ہے, اور وہ اپنے ادارے بھی وہاں پر کھول رہا ہے, اپنے سفارت خانے بھی زیادہ سے زیادہ کھول رہا ہے, اور ان کو ویسے بھی فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے, اور ان کو استعمال کر رہا ہے پاکستان کے خلاف. لیکن ان کو اتنی غیرت نہیں آ رہی کہ ہم ساری عمر تو پاکستان کا کھاتے رہے ہیں اور ہم اسی ملک پر چڑھ دوڑے ہیں. انہیں تھوڑا سا اس کا خیال کرنا چاہیے. لیکن بہرحال کیونکہ اس وقت انٹرنیشنل تناظر بدل رہا ہے, اس میں انڈیا, امریکہ اور افغانستان ایک پیج پر ہیں. اس میں چاہے کرکٹ کا میچ ہو, چاہے کشمیر کا موضوع ہو, کیونکہ کشمیر کا موضوع بھی بڑا ہٹ کر رہا ہے انڈیا کو. جس طرح ہماری وزارت خارجہ نے ہم نے بہت اچھے طریقے سے اس کو اٹھایا ہے, اور پوری دنیا میں یہ شور مچ گیا ہے کہ وہ انڈیا جو ہے غاصب ہے, اور وہاں پر ان کی آزادی کو چھیننا. آزادی ہر ایک حق ہے, انہیں ملنا چاہیے, اور چاہے وہ سی پیک ہو. ٹھیک ہے سر, یہ معاملات تو بالکل ہوں گے, لیکن یہ بتائیے جیسے نیشنل ایکشن پلان کا ابھی تک ذکر ہوا, اس پہ کس حد تک عمل درآمد کر سکی ہے مرکزی حکومت بھی اور صوبائی حکومتیں بھی؟ جیسے اگر نیکٹا کی بات ہوئی, ابھی نیکٹا کو فعال بنانا تھا, نہیں بنا سکے ابھی تک. جو دینی مدارس تھے ان کی اصلاح احوال کے لیے کیا کیا حکومت نے؟ میڈیا کو مؤثر طریقے سے استعمال کرنا تھا, کیا کیا حکومت نے, اس کے بارے میں بتائیے. میں عرض کرتا ہوں نا جی, آپ نے نیکٹا کی بات کی. نیکٹا از پرفارمنگ ویل. اس نے یہ انفارمیشن نیکٹا نے دی آپ کو, اس کا مطلب وہ کام کر رہا ہے, اور بڑی پرفیکشن تھی. اور اس کے اوپر پروونشل کام تھا, یعنی حکومت پنجاب کا. حکومت پنجاب نے 7 تاریخ سے لے کر 12 تاریخ تک 436 لوگوں کو پکڑا. اس میں 2 سہولت کاروں کے جو ہیں وہ بھی تھے شامل. لیکن اتفاق کشموں میں یہ قسمت کہ ہم ان تک نہیں پہنچ سکے, لیکن لوگ پکڑے گئے, اسلحہ بھی پکڑا گیا, سب کچھ ہوا, اور باقاعدہ آپریشن ہوا اس میں. یہ پروونشل گورنمنٹ کا کام تھا. اب آپ نے مدرسوں کی بات کی ہے, تو یہ بھی پروونشل گورنمنٹوں کے ہی ذمہ ہے, چاہے وہ پنجاب ہو. اور پنجاب میں اس پر قائد محترم میاں شہباز شریف صاحب نے مانو عین جو تھا اس پر عمل درآمد کیا. اس میں یہ باتیں شامل تھیں کہ آپ کے ہاں مدرسے ہیں, ان کو انرول کریں, ان کی رجسٹریشن کریں. ہم نے کر لی ہے. 15,785 ہمارے پاس مدرسے ہیں, اور جتنے ان میں طالب علم ہیں وہ تمام رجسٹرڈ ہیں ہمارے پاس. اور جو ان کو فنڈنگ ہو رہی ہے, جو ان کے اکاؤنٹس ہیں, دے آر ود اس.
हमने ये अपना काम पूरे तरीके से बाहसन तरीके से उसको किया। ठीक है साबिर शाह साहब, आप ये बताइए, आपकी हम रिपोर्ट्स पढ़ते रहते हैं, बड़ी रिसर्च बेस्ड आपने रिपोर्ट दी होती है, सारा डाटा होता है आपके पास। नेशनल एक्शन प्लान की बात करें तो सारा मलबा हम मरकजी हुकूमत पर नहीं डाल सकते, क्योंकि सूबों की जिम्मेदारी थी, सूबों ने अपना अपना किरदार अदा करना था। ये बताइए कि सिर्फ पंजाब पे फोकस करने के बजाय बलूचिस्तान में, सिंध में, KPK में नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद की क्या सूरत हाल रही है, कितनी संजीदगी का मुजाहरा किया जाता रहा है? दहशत गर्दी और सेक्टेरियन वायलेंस की तारीख तो पाकिस्तान में बहुत पुरानी है। आपको पता 1987 में गालिबन ये एहसान अली जहीर के ऊपर बॉम्ब धमाका हुआ था, फिर इस तरह के वाकयात होते आए हैं। प्रॉक्सी वॉर्स बहुत पुरानी चल रही हैं, सऊदी अरेबिया और ईरान वगैरह की, बलोचिस्तान में ये वो सारा कुछ हो रहा है। अगर 9/11 की बात करें तो बिल्कुल ठीक है कि सिर्फ नवाज शरीफ साहब की हुकूमत को आप ब्लेम नहीं कर सकते। जहाँ ब्लेम कर सकते हैं वो ये है कि जब आपने 2 साल पहले मिलिट्री अदालतें बनाई और उन्होंने डिलीवर किया तो अब वारंट रिन्यू क्यों नहीं हुई? दूसरा ये कि जब आप सिंध में ऑपरेशन की रेंजर्स के ऑपरेशन की इजाजत देते हैं तो यहाँ क्यों ना हो? ये हम सब जानते हैं कि यहाँ सेंचुरीज हैं, स्लीपर सेल्स हैं, कुछ मदरसाज हैं, कई जगह पे पॉलिटिकल लोग जो हैं वो हार्बर करते हैं टेररिस्ट को, ये सारी चीजें हैं। तो अगर रेंजर्स का ऑपरेशन यूनिफॉर्म होता तो बहुत अच्छा होता, वरना बलूचिस्तान के को भागेगा तो पंजाब में आ जाएगा। बात समझ रही है? क्योंकि पंजाब में भी ऐसे इलाके हैं जिनकी सरहदें बलूचिस्तान से भी मिलती हैं, सिंध से भी मिलती हैं। और एक मैं बात आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से फिर कहना चाहता हूँ कि अदालतों का रोल बहुत अहम है जहां मीडिया का है। अमेरिका में 2001 के बाद, सितंबर के बाद बुश की एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत सारे लोगों को ट्राई किया, ग्वाटानामो बे ले गए क्यूबा में। अदालतें खामोश रहीं। पता अदालतें कब बोली? 5 साल बाद, जब वो बुश एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम कर चुकी थी। उसामा बिन लादेन के ड्राइवर हमदान ने केस किया सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस डोनाल्ड रम्सफेल्ड पे। ये बड़ा मशहूर केस है, हमदान वर्सेस रम्सफेल्ड। बहुत काम हो चुका था, तो फिर यूएस सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जी आप इस तरह मिलिट्री कमीशन के तहत इनको सजाएं नहीं दे सकते। 2007 में हमदान बरी हो गया, तब तक वो अपने काम कर चुके थे। हमारे यहाँ प्रेसिडेंट मुशर्रफ पे अगर 6 हमले होते हैं तो उनके हमलों के मुलजिम भी छूट जाते हैं अदालतों में। ये भी कहा जाता है, बेल हो जाती है कि जी प्रोसिक्यूशन वीक थी। जब प्रोसिक्यूशन वीक थी तो सारा मलबा हम पुलिस पे डाल देते हैं, पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स पे डाल देते हैं। यहाँ तारीख गवाह है कि जजेस पे हमले भी हुए, जजेस नौकरियां छोड़ के भी गए। आखिरी बात आपसे करता हूँ इस संबंध में, इटली में माफिया के खिलाफ मैक्सी ट्रायल्स हुए 25-30 साल पहले, और उसमें 2 मैजिस्ट्रेट जो जज होते हैं उन्होंने अपने अहले खाना के साथ वो मारे गए। इतनी दिलेरी की कि सुबह से शाम तक बंकर्स में बैठते थे और एयर डिफेंस सिस्टम उनको प्रोटेक्शन देता था। मीडिया मौके पे मौजूद होता था, 600 सहाफी, उन्होंने माफिया का मुकाबला किया। ये नहीं हुआ कि कुछ चीज जड़ से खत्म नहीं होती, इट वीकन्स टू अ बिग एक्सटेंट। टोक्यो में आज भी माफिया है इतना, अब देखें टोक्यो बहुत कम इफेक्ट हुआ कभी भी टेररिज्म से, लेकिन माफिया मौजूद है, याकूजी उन्हें कहते हैं। इसी तरह यूरोप के अंदर जगह जगह नो गो एरियाज है। लाइफ पैरालाइज नहीं होती किसी आप कह लें कि टर्फ वॉर हो गई या गैंग वॉर हो गई। वजह क्या है? सियासतदान हमारे पनाहे देते हैं। लियारी का वाकया देखने, चीफ जस्टिस ने एक ऑब्जर्वेशन दी जो उनके ऑर्डर का हिस्सा होना चाहिए था इफ्तिखार चौधरी का, कि सियासी जमातों के मिलिटेंट विंग्स हैं। और मीडिया में आपके सामने बिकाऊ माल मौजूद है। और यहाँ मैं ये भी कहूंगा कि बहुत सारा बेड़ा गर्क कुछ आर्मी रेजिम्स की वजह से भी हुआ। तो इशारों को हम जब तक ब्लेम नहीं देंगे, कैंगरू कोर्ट्स भी रहे हैं यहाँ पे। ठीक है सर, एक बात का और जवाब दीजिए। आपने अदालती निजाम की बात की जो कि कमजोर है, उसमें बेहतरी होनी चाहिए, इस्लाह अहवाल होनी चाहिए। सियासतदानों का हवाला तो हम दे देते हैं, लेकिन इस सारे में खुद मीडिया का क्या किरदार बनता है? देखिए पिछले 9-10 माह से हम देखें तो मीडिया को पनामा लीक्स के अलावा कुछ नहीं सूझ रहा। अदालती निजाम की, इस्लाह अहवाल की बेहतरी की बात करनी चाहिए। ऑपोजिशन भी अगर सिर्फ पनामा का इशू पकड़ के बैठी हुई है और मरकज को अपनी जिम्मेदारी याद नहीं दिला रही, तो हुकूमत मीडिया का काम है कि ऑपोजिशन की भी इस्लाह करे, अपना भी किरदार अदा करे। मीडिया भी तो वो किरदार अदा नहीं कर रहा कि सारी जिम्मेदारी हमने हुकूमत में डाल दी। देखिए मैंने अभी कहा कि मीडिया के अंदर भी किस तरह का बिकाऊ माल मौजूद है, क्या तो दिया मैंने मीडिया का। बिल्कुल सबको काम करना चाहिए, लेकिन मैं ये कहूँ कि पैनामा केस भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। और अगर ये फर्ज कीजिए इंपॉर्टेंट नहीं है और इसको हमें बैक बर्नर पे रखना चाहिए, तो इतने सारे मिनिस्टर्स क्या कर रहे होते हैं? रोज आके मियां साहब के हक में बयान दे रहे होते हैं। दिस इज नॉट देयर जॉब एट ऑल। सो ये सबकी कलेक्टिव जिम्मेदारी है। अगर इमरान खान को देखना है तो अदालतों को भी देखना है, मीडिया को भी देखना है। मैंने फौज की बात की कि काफी बेड़ा गर्क फौज के हाथों हुआ। देखिए मैं क्या अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं जुडिशरी की बात कर रहा हूँ, मैं आपको मीडिया की बात कर रहा हूँ कि डायरेक्शन ठीक नहीं है। हमें मीडिया को रिएक्टिव जर्नलिज्म की बजाय डेवलपमेंट जर्नलिज्म करना चाहिए। नाज़रीन यहाँ पे हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे।
ڈاکٹر صاحب ہمارے گھر بار بار پولیو والے آ جاتے ہیں، بچوں کو بار بار قطرے پلانا ان کے لیے نقصان دہ تو نہیں؟ دیکھیے اس پولیو کی ویکسین میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو مضر صحت ہے، اور یہ بات انتہائی وثوق سے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ وہ پولیو کے ڈراپس ہیں جو دنیا کی بہترین لیبارٹریز میں ٹیسٹڈ اینڈ ٹرائیڈ ہیں، اور آپ جتنی دفعہ بھی سال میں اپنے بچے کو پولیو کے ڈراپس پلائیں اس سے اس کی قوت مدافعت مضبوط ہوتی ہے اور پولیو سے بچاؤ زیادہ بہتر ہوتا ہے اور اس کی صحت کو کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں۔ یاد رکھیے جب بھی صحت محافظ آپ کے گھر آئے تو ہر بچے کو پولیو کے قطرے ہر مہم کے دوران ضرور پلائیے۔ New SIM, new dream. It's all 4G. ویلکم بیک ناظرین۔ ڈاکٹر صاحب آپ یہ فرمائیے کہ یہ دہشت گردی کے معاملات جب ہو رہے ہیں، اتنے سارے واقعات ہوئے تو افغانستان کے ساتھ روابط ہوتے ہمیں نظر آئے، اور جو واقعات ہوئے اس میں افغانستان سے دہشت گردوں کے روابط سے یہ بات بھی سامنے آئی۔ آرمی چیف نے بھی کانٹیکٹ کیا افغانستان سے، ان کے ڈپلومیٹس کو بلا کے بھی کنوے کیا گیا، غالباً 76 لوگوں کی دہشت گردوں کی لسٹ بھی ایک تھمائی گئی ان کو، مشیر خارجہ نے بھی کانٹیکٹ کیا ہے، لیکن کابل کی طرف سے یہ تمام باتیں مسترد کر دی گئی ہے۔ افغانستان کے ساتھ معاملات کیسے بہتر ہوں گے اور کیسے کانٹیکٹ بہتر کیے جانے چاہیے؟ دیکھیے اس سے پہلے کہ ہم اپنے آپ کے سوال پہ میں آؤں، پاکستان افغانستان کی تاریخ کو جاننا بہت ضروری ہے۔ افغانستان نے نہ ہی پاکستان کو پہلے دن سے تسلیم کیا، نہ ہی پاکستان سے کبھی جیسے حقیقی معنوں میں دوستانہ تعلقات کہتے ہیں وہ کبھی نہیں ہوئے۔ اور ٹھیک ہے گلبدین حکمت یار کو ہم نے یہاں سے انکریج کیا اور وہاں پہ ایک جہاد کا تصور ضیاء-ال-حق صاحب کے زمانے میں آیا، وہ بھی ویسٹ کے کہنے پہ ہمارے آیا، جس کی وجہ سے ہم نے وہاں پہ ایک ایسا جدوجہد کا سلسلہ شروع کیا جس کا فال آؤٹ ہم پر آیا ہے۔ افغانستان میں چند لمحوں کے لیے طالبان کے دور میں پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کہہ سکتے ہیں کہ دوستانہ تھے۔ 9/11 کے بعد جب ہم نے یو ٹرن لیا تو ہماری کریڈیبلٹی جو افغان مہاجرین ہمارے ساتھ یہاں تھے اور وہاں افغان تھے اس سے کم ہوئی ہے، بلکہ زیادہ ختم ہوئی ہے۔ تو افغانستان میں اب جیسے میرے ساتھیوں نے کہا افغانستان میں انڈیا بیٹھا ہے، افغانستان میں 44 ممالک کی فوج بیٹھی ہے، امریکہ بیٹھا ہے، رشیا کا اثر ہے، ایران کا اثر ہے، سینٹرل ایشین ریاستوں کا اثر ہے، اتنا زیادہ وہ کھچڑی پکی ہوئی ہے جس سے پاکستان کس کو ڈیل کرے۔ شاید میں نے اپنے کسی پہلے پروگرام میں بھی کہا تھا کہ افغانستان ایک آزاد ملک ہے، ساورن نہیں ہے، اور ساورن اس لیے نہیں ہے کہ کیا ہمیں حقیقی طور پر امریکہ سے احتجاج کرنا چاہیے، ویسٹ سے احتجاج کرنا چاہیے، یا واقعی اس سے افغانستان کے صدر سے احتجاج کرنا چاہیے۔ تو میرا خیال ہے مجھے کوئی اس پہ شک نہیں ہے کہ افغان حکومت جو ہے وہ بالکل بے بس ہے، ان کے جو بھی کام ہو رہا ہے انڈیا کر رہا ہے، یا وہاں پر جو ایجنسیاں اور ہیں CIA ہے، موساد ہے، اور ایجنسی ہیں جو پاکستان کو مسلمانوں کو تباہ و برباد کر دینا چاہتے ہیں۔ اس کا مطلب اگر وہاں پہ پپٹ گورنمنٹ ہے، افغانستان ایک بے بس حکومت ہے، پاکستان سفارتی سطح پر اگر کوشش کرتا ہے، روابط بڑھاتا ہے، ان کو دہشت گردوں کی لسٹ تھما دی جاتی ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہے؟ میں نہیں سمجھتا کہ دیکھنا ان کا جواب کیا آیا، انہوں نے کہا جی آپ اپنے گھر میں اس کا مسئلہ حل کریں۔ دیکھیں یہ تو یا تو پھر ہمیں وہ محمد بن قاسم والا راستہ اپنانا پڑے گا، جیسے راجہ دار نے کہا تھا کہ یہ جو ڈاکو ہیں میرے اختیار میں نہیں ہیں،
تو پھر محمد بن قاسم نے اٹیک کر دیا تھا. یا پھر ہمیں ظاہر ہے کہ ہم یو این چارٹر کو مانتے ہیں, ہم ایک کسی بھی ملک کی آزادی کا احترام کرتے ہیں, مگر اس کو بھی ہماری آزادی اور خود مختاری کا احترام کرنا پڑے گا. انف از انف. کیونکہ یہ ضیاء کے زمانے میں بھی یہی ہوتا تھا کہ آپ نے افغان سفیر کو بلایا, احتجاج کیا کہ جناب آئندہ نہ کرنا, انہوں نے پھر ویسے ہی کر دینا تھا. صاحب کیسے معاملات بہتر ہوں گے افغانستان کے ساتھ اگر افغانستان اکنامیکلی بھی انڈیا پہ ڈیپینڈنٹ ہے, وہاں سے ڈونیشن آتی ہے, وہاں سے امداد آتی ہے, تو ان کے ادارے چل رہے ہیں, اس کا انفلوئنس زیادہ ہے. پاکستان کیسے معاملات بہتر کرے؟ اور جب ہم حکومت کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ حکومت سفارتی سطح پر معاملات بہتر کرے, بات چیت کرے, تو کیسے بات چیت کرے اور اپنی بات کیسے باور کروائے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ اینڈ پہ آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ ہو کیا رہا ہے, اور اینڈ پہ یہ ہو رہا ہے کہ تمام چیزیں کرنے کے بعد 7 شریف میں 88 لوگ شہید ہو چکے ہیں, 280 زخمی, لاہور کا واقعہ آپ کے سامنے, باقی جگہوں پہ جو کیسز ہوئے ہیں ان کی ڈیتھ ٹول نکال کے دیکھ لیں. یہ ہے جو آپ کی آج کی اینڈ پکچر ہے. اس میں آپ نے جو کچھ بھی کیا ہو لیکن اینڈ یہ ہے, اٹ اسپیکس والیومس. یہ نہیں صرف آپ یہ کہہ دیں کہ جی ہم نے جو ہے فلانے کام کر لیے ہیں. اب وہ کام کیوں ہو رہے ہیں اس کے واقعی 2 فیکٹرز ہیں. ایک تو آپ کا ایکسٹرنل فیکٹر ہے جس میں افغانستان اور انڈیا کی انوالومنٹ ہم نے بارہا پوائنٹ آؤٹ کی ہے, اور آپ کو پتا ہے کہ بدخشاں میں ایک نیکسس سینٹر بنا ہوا ہے جس میں CIA بھی ہے, موساد بھی ہے, را بھی ہے, NDS بھی ہے. اور آج سے 3 مہینے پہلے کنڑ میں JUI جو ہے, جو یہ جماعت الاحرار جو ہے, کیونکہ جماعت الاحرار TTP سے ٹوٹ چکی ہے, TTP کے فیکشن اگر یہ خالد سجنا کے پاس آئی تھی پھر اس سے بھی ٹوٹی, تو اب یہ خراسانی جو ہے وہ اس کو لیڈ کر رہا ہے, اور اس کے کچھ فیکشن ہے, ایک JSB اس کا فیکشن بنا ہوا ہے. وہاں پر NDS کی را کی آپس میں ملاقات ہوئی ہے, اور JUI نے کہا کہ آپ TTP پہ ڈپینڈ نہ کریں, جماعت الاحرار نے کہا سوری آپ ہمیں پیسے, ان کو بڑی ہیوی فنڈنگ کی گئی, اور وہ ہیوی فنڈنگ ہوئی ہے جو نیا را کا چیف آیا ہے انیل کمار دسمان, اس کی طرف سے ڈائریکشن آنے میں. اب یہ حقیقت ہے, اس کے ذریعے وہ پاکستان کے اندر آئے. پاکستان کے اندر جب اب یہ 3 چیزیں پرچاؤ ہے, سواسوی ہے, اور یہ جہاں پہ آپ آپریشن آج کر رہے ہیں, اور جو لانچنگ پیڈ بنے ہوئے ہیں جس کے ذریعے لوگ خیبر ایجنسی میں آتے ہیں, مومن میں آتے ہیں, مومن سے وہ آتے ہیں اپنا چار سدہ سے آگے ٹرانسپورٹ ہوتے ہیں, کیونکہ آپ کے سامنے آ گئی نا انٹروگیشن رپورٹ کہ ٹرک والے کو 2 لاکھ روپے دیے کہ وہ جیکٹ لے گئے. اب یہاں پہ کیا سوال پیدا, یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیونکہ افغانستان آئیڈینٹیفائڈ ہو گیا ہے اور افغانستان سے یہ چیزیں آ رہی ہیں, تو اپنے آپ نے اپنی بارڈر مینجمنٹ کو افیکٹو, مؤثر اور صحیح طریقے سے لے کے چلنا ہے. جو آج سے بہت پہلے اس میں کچھ انیشیٹو ہوا کہ آپ نے فرض ہی, لیکن جو بارڈر ہے اس میں وال نہیں بنا سکتے. تو پہلا کام تو یہ ہے کہ آپ نے پورے بارڈر کے اوپر جو دیکھیے, جو وار اگینسٹ ٹیرر ہوتی ہے وہ منی انٹینسو ہوتی ہے. آپ کی پرائرٹی جو ہے حکومت کی, فیڈرل گورنمنٹ کی اور پروونشل گورنمنٹ کی پرائرٹی اس وقت ہونی چاہیے دہشت گردی سے لڑنے کی. بارڈر مینجمنٹ کے علاوہ کیا, بارڈر مینجمنٹ کے ساتھ ساتھ آپ کو وہاں پہ ریڈار سسٹم کریٹ کرنا پڑے گا جس کے لیے آپ کو بہت پیسہ چاہیے. ٹھیک ہے, اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جتنے مہاجر کیمپ ہیں ان کی آپ کو مانیٹرنگ, ان کے ایگزٹ اور انٹری کو بہت افیکٹو طریقے سے کنٹرول کرنا پڑے. تیسری بات ہے کہ UN چارٹر اور جنیوا کنونشن کے تحت بڑا کلیئرٹی سے وہ کہتا ہے, سیکورٹی کونسل کی ریزولوشن کہتی ہے کہ کسی, اور ٹیررزم کے اوپر لیٹسٹ ریزولوشن آئی ہے کہ کسی سوورن کنٹری کے ملک میں مداخلت کرنے کو جو ہے وہ آپ نہ صرف UNO میں لے کے جاتے ہیں بٹ اٹ کین بی ٹرائڈ ان دی وار کرائمز آلسو. اس کو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں بھی لے کے جایا جا سکتا ہے. تو یہ نہیں, امریکہ بھی بیٹھا ہوا ہے, امریکہ کی کوئی ذمہ داری نہیں. امریکہ نے جنرل نکلسن نے 2 مہینے پہلے بیان دے دیا تھا. اب تو بات چیت ہوئی ہے نا, آرمی چیف نے اس سے پہلے بھی اٹھایا تھا جنرل نکلسن سے, اشرف غنی سے بھی اٹھایا تھا, پرائم منسٹر نے بھی اٹھایا تھا, گورنمنٹ نے بھی اٹھایا تھا. اب اس کو پرسو تو کرنا پڑے گا. ہم یہ تو سوچ کے نہیں بیٹھ سکتے کہ افغانستان ہماری بات نہیں سن رہا, پرسو تو کرنا پڑے گا. کلبھوشن یادیو یہاں موجود ہے نا, کلبھوشن یادیو ایک کرمنالٹی میں انڈیا کا جاسوس ہے, اس کا نیٹ ورک بھی یہاں موجود ہے. ہم نے انڈیا سے کتنی دفعہ اس بات کو, وائی اور بھی ڈیفینسو, ہم نے ان چیزوں کو لے کے اوفینسولی نہ صرف ڈپلومیٹک کورس سے بلکہ آپ کے UN کے پلیٹ فارم سے ہمیں یہ ایفرٹ تو کرنی پڑے گی. ہوتا یوں ہے کہ جب کوئی واقعہ ہوتا ہے اس کے بعد تو اکٹھے ہو کے بیٹھ جاتے ہیں, کوئی نہ کوئی ایکشن لے لیا جاتا ہے, اس کے بعد واقعات رکتے ہیں, قابو ان پہ پا لیا جاتا ہے, تو یہ معاملات کہیں پیچھے چلے جاتے ہیں. حکومت کے سامنے اب کیا آپشنز ہیں؟ افغانستان کی جیسے بات ہوئی, کیا سفارتی سطح پہ معاملہ اٹھائیں گے, اور دنیا میں کون کون سے فورمز ہیں جہاں پہ جا کے اپنی آواز بلند کر سکتے ہیں؟ اس کے علاوہ داخلی طور پر بھی کیا آپشنز ہیں حکومت کے سامنے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب یہ واقعات ہو جاتے ہیں جیسے آپ نے کہا کہ وہ کام شروع ہو جاتا ہے, نظر آنا شروع ہو جاتا ہے, مسلسل یہ عمل جاری ہے.
یہ کبھی نہیں ہوا کہ یہ عمل رک جائے. جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ واقعہ ہوا تو ہو گیا، نہ مسلسل عمل جاری ہے. اس مسلسل عمل میں پچھلے تقریباً 2 سال میں 192 مشترکہ آپریشن ہوئے پنجاب میں، جس میں رینجر، آرمی اور دوسرے ادارے موجود تھے. اچھا، ایک کوشچن مجھے، جیسے ثابت شاہ صاحب نے بھی کہا اور کل شہباز شریف صاحب کی پریس کانفرنس تھی، ان سے جب سوال کیا گیا کہ پنجاب میں کیوں نہیں آپریشن ہونے دیتے، تو انہوں نے کہا ہمیں کوئی اعتراض نہیں، سرٹن جگہوں پہ ہو بھی رہا ہے. تو یہ اعتراض آپ پہ کیا جاتا ہے کہ غالباً حکومت چاہتی ہے، پنجاب حکومت کے یہاں پہ کوئی نہ آئے، یہاں پہ ہم نے کچھ نہیں ہونے دینا. نہیں، آپ جو دیکھیں، جو لوگ کرتے ہیں، لوگ چاہتے ہیں ہماری خواہشات پر کام ہو، ملٹری آ جائے، سیاسی باتیں ہیں نا، رینجر آ جائے، سیاسی باتیں ہیں. اس میں آپ کو آئین کو اور قانون کو دیکھنا ہوگا. آرمی اس وقت مداخلت کرتی ہے، ایک تو جب اسٹیٹ کہے اس وقت، اور دوسری اس وقت جہاں کسی وقت کسی جگہ پر قبضہ ہو جائے. جیسے فاٹا میں ہو گیا تھا، سوات میں ہو گیا تھا، آرمی آپریشن ضروری تھا، امریکہ رائٹ تھا، اسے استعمال کیا گیا. ہر جگہ پر ایسے استعمال نہیں کیا جاتا. پاکستان پنجاب میں تو ایسی کوئی بات نہیں کہ کسی جگہ پہ قبضہ ہو گیا، انہوں نے قبضہ کر لیا ہے، وہ وہ ایریا بن گیا، ہم جا نہیں سکتے. یہ بات غلط ہے. یہ جذباتی باتیں تو ہو سکتی ہیں، بات یہ ہے کہ اس پر عمل درآمد ہو رہا ہے. 192 میں نے بتایا کہ مشترکہ آپریشن ہوئے، جس میں فوج نے بھی، رینجر نے بھی، اور سب نے حصہ لیا، کیونکہ یہ تقاضا تھا جو نیشنل ایکشن پلان دیا گیا، اس میں ضرورت تھی. اور 1000 سے زائد آپریشن ایسے ہوئے جس میں دوسرے پولیس نے اور عام جو ایجنسیز ہیں انہوں نے اس میں حصہ لیا. یہ کہہ دینا کہ پنجاب میں نہیں ہو رہا، سب کچھ ہو رہا ہے. ہاں، یہ چھوٹی سی کمی ہے، یا ان کے یہ سیاسی لوگ سیاسی پوائنٹ سکورنگ کرتے ہیں کہ ہم اس کو ہائی لائٹ نہیں کرتے، اور بعض اوقات ہائی لائٹ نہیں بھی کرنا پڑتا کیونکہ دشمن آگاہ نہ ہو جائے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. یہ بھی ضروری ہوتا ہے. اور اسی طرح کی ساری باتیں جو ہے جس کو دیکھ کے چلنا پڑتا ہے. اور افغانستان کے ساتھ آپ نے کہا کہ لسٹ تھما دی، لسٹ تھما نہیں دے گی. انہیں یہ کہا گیا ہے کہ یہ اشخاص ہمیں مطلوب ہیں، وی نیڈ دیم، ہمیں یہ دیے جائیں. یہ چھوٹی بات نہیں ہے. یہ سفارتی سطح پر اور ہمیشہ ایسے ہوتا ہے کہ ایک دم کسی پر اٹیک نہیں کر دیا جاتا. پہلے سفارتی آداب کو ملوث خاطر رکھتے ہوئے اسی کے تحت کام کیے جاتے ہیں. جتنے بھی اس میں تقاضے ہوتے ہیں وہ پورے کیے جاتے ہیں. جب پانی سر سے گزر جائے تو پھر وہ ایسا کام کیا جاتا ہے. جب آپ ٹیکنیکل اسٹرائک کرنا چاہتے ہیں یا ان کے ٹھکانوں کو ان کے ملک کے اندر جا کر نشانہ بنانا چاہتے ہیں، یہ وقت بھی اگر ایسا آئے گا تو انشاءاللہ افواج پاکستان اور حکومت پاکستان یہ کرے گی. لیکن فی الحال میں سمجھتا ہوں کہ سفارتی تعلقات پر جیسے ابھی ضرورت ہے اس کی، اسی کے ذریعے ان پر ایسے کیا جائے. یہ آپ جتنا 60-70 سال کا ملبہ ہے نا، ہر آدمی اس وقت کچھ ہی کے پہ بیٹھ جائے، وہ نواز شریف پر ہی سارا پھینکے جا رہا ہے. کسی کو کسی کو الزام نہیں دیتے، ہر چیز ہماری حکومت پر آ رہی ہے. آپ تو یہ تو دیکھیں کہ 3 سال پہلے جب ہم نے حکومت سنبھالی ہے اس وقت کیا حالات تھے، زر مبادلہ کی کیا صورتحال تھی، ریٹ آف انٹرسٹ کی کیا صورتحال تھی. کوئی دنیا کا شخص یہاں پر انویسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. اور اب یہ حالت ہے کہ دنیا کا ہر جو ادارہ ہے انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار ہے. ریٹ نیچے آ گیا ہے، بے روزگاری کم ہو گئی ہے، قیمتیں کھڑی ہو گئی ہیں. اور سب سے بڑی بات، دنیا کے تمام ادارے چاہے وہ اقتصادی ہیں وہ اس میں نواز شریف کی حکومت کی تعریف کر رہے ہیں کہ یہ ان کی وجہ سے، ان کی حکومت میں جو انہوں نے پالیسیز اپنائی ہیں اس کی وجہ سے معاشی ترقی بھی ہو رہی ہے اور پاکستان میں ویسے بھی استحکام جو ہے وہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، مختصر یہ تبصرہ کر دیں، میں پھر ثابت صاحب کی طرف جاؤں گی کہ خان صاحب نے کہا کہ معاملات بہتر ہوئے ہیں. اگر ہم ویسے تو حکومت پہ تنقید کر دیتے ہیں، میرے خیال میں کچھ فیشن بھی بن گیا حکومت پہ تنقید کرنا، لیکن آپ ایک انٹلیکچوئل کے طور پہ، اینالسٹ کے طور پہ، تاریخ کے پروفیسر کے طور پہ بتائیے واقعتاً کچھ بہتری آئی ہے؟ ابھی ہم دہشت گردی کے معاملات کو ڈسکس کر رہے ہیں تو ہمیں اعداد و شمار تو بتائے جاتے رہے ہیں کہ بہتری آئی ہے کمپیریٹولی پچھلے سالوں کی نسبت. تو کیا واقعتاً اس حکومت نے کوئی پولیٹیکل ول دکھائی ہے تو آپریشن شروع ہوا ہے، نیشنل ایکشن پلان بنا اور واقعتاً معاملات میں بہتری آئی ہے؟ لیکن ایک سوال جو میرے بھائی کا تھا وہ میرے چوب رہا ہے. جی ضرور. کہ ہمارے وزراء پاناما میں کیا کر رہے ہیں؟ بات یہ سوال ہے نا جی. بات یہ ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ دے آر آل پولیٹیکل لیڈر، دے بلانگس ٹو اے پولیٹیکل پارٹی. ٹھیک ہے. نواز شریف ہمارا قائد ہے، پارٹی کا ہیڈ ہے. لیکن جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان اور اس کے لوگ باہر آ کر جھوٹ بولتے رہے. ٹھیک ہے. اور ہم ان کا جواب نہ دیں. کسی فلاسفر نے یہ کہا تھا
کہ جب کوئی بات جھوٹ کہی جائے پر 24 گھنٹے میں اس کا جواب نہ دیا جائے تو وہ سچ سمجھی جاتی ہے، اس لیے ہم آ کر اس کا جواب ٹھیک ہے جی ڈاکٹر صاحب، حکومت کے نظام میں بھی اپلائی ہو سکتے ہیں نا کہ اسی لیے جواب نہ دے تو پھر وہ بھی سچ نہیں اس کا تو نہیں ایسے ہی ہے، دونوں پہ اپلائی ہو دونوں پہ ٹھیک ہے میں آپ کی طرف آتی ہوں جی ڈاکٹر صاحب، نہیں ہم جھوٹ نہیں بول رہے، ہم سچ بول رہے ہیں۔ صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا سر، بگیڑ صاحب میں آپ کی طرف آتی ہوں جی، ایک کے لیے ٹھیک نہیں ہو سکتا، دونوں بگیڑ صاحب میں آپ کی طرف آتی ہوں جی۔ آپ اگر اجازت دیں دوست میرے، پلیز تو اگر دیکھا جائے گزشتہ 30 سال کی تاریخ کو اگر ہم دیکھیں تو پاکستان کے حالات بتدریج بدتر ہونا شروع ہوئے، خاص کر 9/11 کے بعد۔ تو 2013 میں جب نواز شریف کی حکومت آئی ہے تو واقعی پائل اپ ہوا تھا، میں اتفاق کرتا ہوں خان صاحب سے، یہ ٹھیک ہے، یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک دن کی بات نہیں ہے، لمبا سفر ہے، بہت پائل اپ ہوتے رہے، سوسائڈ بمنگ پہلے ہو چکی تھی، ڈرون اٹیکس ہو رہے تھے، اور بھی بے شمار آئے دن بموں کے دھماکے ہو رہے تھے، اور بے روزگاری بھی تھی، ملک کی وہ امیج بھی اتنا سافٹ نہیں تھا، بہت خراب تھا۔ یقیناً جو پولیٹیکل پروسیس شروع ہوا 2008 سے لے کر پھر 13 میں اس کو اسٹرینتھن کیا گیا، اور نواز شریف نے جس طرح کی ویل شو کیا بحیثیت پرائم منسٹر، اور جس طرح ہمارے اداروں نے خاص کر فوج نے ان کا ساتھ دیا ضرب عضب میں، اور ویسے تو ہمیں بالکل استحکام پیدا ہوا۔ مگر اب یہ جو واقعات ہوئے ہیں، 9 واقعات ہو گئے ہیں، اس سے ہمیں پینک نہیں ہونا چاہیے۔ یہی وہ چاہتا ہے دشمن کہ ہم ان نرو ہو جائیں اور ہم سے غلطیاں ہوں سفارتی سطح پر بھی اور انتظامی سطح پر اور عوامی سطح پر بھی کہ ہم تقسیم ہو جائیں۔ بالکل ٹھیک ہے صاحب صاحب، یہ بتایا انہوں نے عوامی سطح پر تقسیم کی بات کی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہر معاملے کو ہم سیاست کی نظر کر دیتے ہیں، وہ سی پیک کا معاملہ ہو، کوئی نیشنل انٹرسٹ ہو، ہم نے اس میں سیاست کرنی ہوتی ہے۔ دہشت گردی کے معاملے میں بھی ہم ایسے ہی کرتے ہیں۔ لاہور میں جب ایک واقعہ ہوا چیرنگ کراس پہ، تو عمران خان صاحب نے بیان دے دیا کہ یہ تو پولیس کی اور پنجاب حکومت کی نااہلی یا غفلت ہے، ہوگی، لیکن یہ بھی کہا کہ یہ رائے میں بیٹھے ہوئے اس لیے وہاں سے کچھ نہیں ہو رہا، اس پہ سیاست کی۔ اگلے دن ہم دیکھتے ہیں پشاور میں ایسا واقعہ ہو جاتا ہے، میں بیٹھے تھے، پشاور میں واقعہ ہو جاتا ہے۔ ابھی کل میں ٹی وی پہ دیکھ رہی تھی کہ جب لال شہباز کلندر پہ ہونے والے واقعے کو ٹی وی پہ ڈسکس کیا جا رہا تھا، ہمارا میڈیا ڈسکس کر رہا تھا، اور بتا رہا تھا کہ وہاں پہ بجلی کا کنیکشن بھی نہیں تھا، کنڈے ڈالے ہوئے تھے، بتا رہے تھے کہ وہاں پہ ہزاروں لوگ ہوتے ہیں اور بعض کا تو لاکھوں، لیکن 2 پولیس آفیسر موجود ہیں، اور یہ بتا رہے تھے کہ پورے ایریے میں جو کہ وزیر اعلیٰ کا آبائی حلقہ ہے، کوئی ڈھنگ کا ہاسپٹل نہیں ہے، کوئی ایمبولینس موجود نہیں تھی۔ ایسی باتیں ڈسکس ہو رہی تھی اس حادثے کے بارے میں، تو خورشید شاہ صاحب فرما رہے تھے کہ حکومت کی ناکامی ہے، نیشنل ایکشن پلان پہ عمل نہیں کر پا رہی، حکومت کی ناکامی ہے، یعنی مرکزی حکومت کی، جس کی وجہ سے قوم کو لاشیں اٹھانی پڑ رہی ہے، یعنی صوبائی حکومت کی کوئی ذمہ داری نہیں، دوسروں پہ بلیم ڈالنا، تو یہ بلیم گیم بند نہیں ہونی چاہیے۔ دیکھیے لبنہ، جب بھی ایڈورس سرکمسٹانسز ہوتے ہیں تو اس طرح کی سیاست آپ کو انڈیا میں بھی ملے گی، امریکہ میں بھی ملے گی، ایون یورپ میں بھی ملے گی۔ دہشت گردی جیسے معاملات پر آپ نے دیکھا نہیں فرانس میں کیا ہوا، پریزیڈنٹ ہولاندے کے اوپر کتنا کریٹیسزم ہوا، ان کی ایجنسیز کے اوپر کتنا کریٹیسزم ہوا جب شارلی ہیبڈو میگزین کے اوپر حملے ہوئے اور ان کے ایک نائٹ کلب پہ حملے ہوئے۔ اسی طرح ہی ہوتا ہے۔ میں نے پہلے کہا تھا کسی ایک حکومت کا قصور نہیں، کہا تھا میں نے آپ کے پروگرام میں، اسی پروگرام میں کہا۔ اب اگر پشاور میں حملہ ہوتا ہے یا جیل ٹوٹتی ہے تو مسلم لیگ ان کا مکمل حق ہے کہ کریٹیسائز کرے، جب لاہور میں کچھ ہوگا تو ایسی باتیں سننے میں ملیں گی۔ اب جب 7 میں ہوگا تو وہ کہیں گے کہ مراد علی شاہ صرف تمہارا حلقہ نہیں ہے، تمہارے والد عبداللہ شاہ 2 دفعہ وزیر اعلیٰ رہے، یار یہاں ایمبولینس نہیں ہے، پھر کہو گے یہ اسرائیل کی سازش ہے کہ اس نے کہا ہسپتال بھی نہ بنا ہوا، ایمبولینس بھی نہ ہو۔ تو پورے ملک میں تمام سیاسی جماعتوں کا قبلہ ایسا ہی ہے۔ دوسری بات یہ کہ جب بھی کوئی گورنمنٹ ویل پر بیٹھی ہو، سٹنگ ہو، انکمبنٹ ہو، اس کے ہاتھ میں اسٹیئرنگ ہو، اس پہ کرٹیسزم ہمیشہ زیادہ ہوتا ہے۔ اگر کرٹیسزم کرنے کا مقصود ہوتا، اگر میں کم از کم ایز اے نیوٹرل آبزرور کرٹیسزم کرنا میرا مقصود ہو، تو میرے محترم وحید عالم خان صاحب نے نمبرز کی بات کی، تو پھر میں یہ بھی کہتا کہ یار ایکسپورٹ تو بڑھ نہیں رہی تو جی ڈی پی کیسے بڑھ رہا، انڈسٹری بڑھ نہیں رہی، ایکسٹرنل ڈیٹ آبلیگیشن نیٹ $70 بلین کے پاس ہے، پھر جی ڈی پی کیسے بڑھ رہا ہے۔ پھر میں طیب اردگان کو کوٹ کرتا کہ جب ٹرکی کے اوپر بلومبرگ اور فائنینشیل ٹائمز اور موڈیز اور اسٹینڈرڈ اینڈ پور نے ٹرکی کے خلاف لکھا طیب اردگان کے، تو انہوں نے کہا میں جانتا ہوں کس طرح پیسے دے کے چیزیں حق اور خلاف لکھوائی جاتی ہیں۔ سو ایک بات ذہن میں رکھیے، جب بھی وکیل کھڑے ہوں عدالت میں تو وہ ایک ملزم کو بچانے کے لیے بھی آرگومنٹ دے سکتے ہیں، اس کو پھنسانے کے لیے بھی آرگومنٹ دے سکتے ہیں، لیکن آئیڈیل سچویشن یہی ہے کہ میں، آپ، خان صاحب، بریگیڈیئر صاحب، ڈاکٹر صاحب،
ہم آپس میں الجھنے کی بجائے بہتر تعمیری بات کریں. لیکن جیسا میں نے عرض کیا 7/7/7 7 جولائی 2007 آپ کو یاد ہے لنڈن میں انڈر گراؤنڈ پہ حملے ہوئے تھے. تو ذرا آرکائیوز نکال کے دیکھیں کہ اس وقت کی گورنمنٹ کو ٹریجری بینچز کو اپوزیشن پہ ہاؤس آف کامنز اور ہاؤس آف لارڈ سے کس قسم کا کریٹیسزم ملا تھا. انڈیپینڈنٹ اور گارڈین کی فائلز نکال کے دیکھیں کیا ہوا تھا. وہ تو اپوزیشن ہوگی نا, یہاں پہ تو اپوزیشن حکومتوں میں ہے, وہ کیسے کرٹیسائز کر سکتی ہے؟ جب میرے صوبے میں کچھ ہو رہا ہے میں دوسرے صوبے کو کیسے کرٹیسائز کر سکتی ہوں؟ حکومت بھی کر دے, پھر میں فرینڈلی اپوزیشن کہوں گا نا. اور ناظرین آپ کے ساتھ ہم اس وقت پاکستان سپر لیگ میں 11ویں میچ کے آخری لمحات آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. بتاتے چلیں کہ لاہور قلندرز اور کوئٹہ گلیڈیٹرز ہیں مد مقابل شارجہ میں. آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ لاہور قلندرز نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 200 رنز جو ہے وہ اسکور کیا اور 201 رنز کا ہدف کیا کوئٹہ گلیڈیٹرز کو. جس طریقے سے اس وقت کوئٹہ گلیڈیٹرز بیٹنگ کر رہے ہیں لگ رہا ہے کہ ان کے لیے یہ ہدف کچھ خاص مشکل نہیں تھا. آپ کو بتاتے چلیں کہ کیون پیٹرسن جو کہ اب بھی کریز پر موجود ہیں, جنہوں نے کپتان سرفراز احمد کے ساتھ بھی اچھی پارٹنرشپ کی, شراکت داری قائم کی. آپ کو بتاتے چلیں 86 رنز بنانے کے بعد اب بھی وہ ناٹ آؤٹ ہیں, کریز پر موجود ہیں. انہیں جوائن کیا ہے انور علی نے اب سے کچھ دیر پہلے. 45 رنز پر سرفراز احمد جو کہ کپتان ہیں وہ آؤٹ ہوئے ہیں. آپ کو بتاتے چلیں کہ کوئٹہ گلیڈیٹرز یہ میچ جیتنے میں کامیاب رہا. 202 رنز انہوں نے بنائے. آپ کو بتاتے چلیں 201 رنز کا ہدف ٹارگٹ لاہور قلندرز کی جانب سے کوئٹہ گلیڈیٹرز پی ٹی وی کی پارٹنر ٹیم ہے کو دیا گیا اور وہ بآسانی اس کو جیتنے میں کامیاب رہے. ہم آپ کے ساتھ اس وقت براہ راست شارجہ سے یہ مناظر میچ کے اور میچ کے بعد اس وقت جو ٹیم ایک دوسرے سے مسافہ کر رہی ہے کہ شیئر کر رہے ہیں. آپ کو بتاتے چلیں کہ کوئٹہ گلیڈیٹرز نے لاہور قلندرز کو 11ویں میچ میں شکست دے دی ہے پی ایس ایل کے. آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ پی ایس ایل کا یہ میچ شارجہ میں کھیلا جا رہا تھا. کریز سے ہم مناظر شیئر کر رہے ہیں آپ کے ساتھ. کوئٹہ گلیڈیٹرز کو ہدف دیا گیا تھا 201 رنز کا لاہور قلندرز کی جانب سے اور کیون پیٹرسن نے انتہائی شاندار بیٹنگ کا مظاہرہ کیا. 88 رنز انہوں نے اسکور کیے, ناٹ آؤٹ رہے. پاکستان سپر لیگ کے جو مقابلے ہیں وہ پی ٹی وی اسپورٹس پر آپ کو براہ راست دکھائے جاتے ہیں. اس وقت ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں مناظر اور آپ کو بتاتے چلیں کہ ہم نے اس میچ کے کچھ آخری لمحات بھی آپ کے ساتھ شیئر کیے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی شاندار بیٹنگ کا مظاہرہ کوئٹہ گلیڈیٹرز کی طرف سے کیا گیا. ان کے بیٹسمین بھی خاصی زیادہ جو ہے وہ پورا اعتماد نظر آئے. ان کی بیٹنگ میں بھی ہمیں اعتماد دکھا. دوسری جانب ہم یہ کہیں گے کہ اچھی شراکت داری نے پارٹنرشپ میں انہوں نے انتہائی اچھائی کے ساتھ اور بہترین جو ہے وہ بالنگ کا مظاہرہ کیا اور اس کے ساتھ انہوں نے بیٹنگ کا بھی مظاہرہ کیا. آپ کو بتاتے چلیں کہ 200 رنز کا جو ہے وہ اسکور بنا سکے تھے لاہور قلندرز. 201 رنز کا ہدف تھا. کیون پیٹرسن کا اگر ذکر کرتے چلیں کریز پر وہ موجود رہے. 88 رنز انہوں نے اسکور کیے, ناٹ آؤٹ رہے. انتہائی بہترین انہوں نے جو ہے وہ بالنگ کا جو بیٹنگ کا ہے وہ مظاہرہ کیا. اور اس کے ساتھ یہ بھی کہتے چلیں کہ جو اس آخری لمحات میں چھکے اور چوکے ہمارے سامنے آئے بیٹسمین کی جانب سے وہ یقیناً یادگار رہے اور انہوں نے اسکور کو جلدی اس ہدف کو حاصل کرنے میں ان کی مدد بھی کی. اور اس کے ساتھ جو ایک اعتماد ہے کوئٹہ گلیڈیٹرز کا وہ بھی بحال رکھا. اور دونوں جو ہیں چاہے کپتان سرفراز احمد تھے یا کیون پیٹرسن وہ دونوں کریز پر موجود رہے. وہ کہ 45 رنز بنائے گئے ہیں سرفراز احمد کی جانب سے, لیکن اس کے باوجود بھی ان کی یہ 45 رنز انتہائی اہم رہے جو ہے اس ہدف کو حاصل کرنے میں. اور دوسری جانب کیون پیٹرسن کو آخر میں انور علی نے جوائن کیا. وہ زیادہ دیر تو کریز پر ان کے ساتھ موجود نہیں رہے کیونکہ ٹارگٹ جو ہے وہ حاصل کر لیا گیا, لیکن کیون پیٹرسن جو ہے وہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج کے میچ میں ان کی طوفانی بیٹنگ نے اس میچ کا جو ہدف تھا اس کو حاصل کرنے میں کوئٹہ گلیڈیٹرز کی انتہائی مدد کی ہے. شارجہ میں پاکستان سپر لیگ کا 11واں میچ کھیلا جا رہا تھا. اس میچ کے مناظر ہم نے آپ کو دکھایا. آپ کو آگاہ کرتے چلیں کہ لاہور قلندرز اور کوئٹہ گلیڈیٹرز کے درمیان یہ میچ تھا. 200 رنز جو ہیں وہ اسکور کیے. لاہور قلندرز نے 201 رنز کا ہدف دیا گیا کوئٹہ گلیڈیٹرز کو. کوئٹہ گلیڈیٹرز نے 202 رنز اسکور کیے اور وہ بآسانی یہ ہدف حاصل کرنے میں کامیاب رہے. اور اس میں جو کیون پیٹرسن ہے وہ قابل ذکر رہے. ان کی شاندار بیٹنگ کی بدولت جو ہے یہ ہدف حاصل کرنا کوئٹہ گلیڈیٹرز کے لیے کچھ خاصا مشکل نہیں رہا. کوئٹہ گلیڈیٹرز پی ٹی وی کی پارٹنر ٹیم ہے. یہ تھی اب تک کی تازہ ترین مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ رہیے. اور آپ یہ بات میری لکھ لیجئے,
प्रोविंशियल लेवल हो या वी आर इन स्टेट ऑफ डिनाइल। हम चीजों को डिनाई करना चाहते हैं। जो भी लीडरशिप स्टेट ऑफ डिनाइल में होगी वो उसकी, जैसे आपने कहा खुर्शीद शाह ने कहा कि जी फेडरल गवर्नमेंट का कसूर है। अब 304 बच्चे जो थर में मर गए वो फेडरल गवर्नमेंट का कसूर है। वहाँ पे हेल्थ की फैसिलिटीज नहीं है ना। और अफसोस दुख की बात यह है कि मैं टेलीविजन चैनल के प्रोग्राम में था जिस वक्त हादसा हुआ सेवन शरीफ का, वहाँ पे डिप्टी स्पीकर है शैला रजा, उनको उसने लाइन पे लिया तो उनका रिमार्क ये था कि जो ये उन्होंने कहा जी ये ऐसी जगहों पे कुछ सिक्योरिटी लैप्सेस हो जाते हैं। मीनिंग देयर बाई वो पार्लियामेंट में बैठी है ना, मैं उससे क्या नतीजा हासिल करूंगा कि जी ऐसी जगहों पे गवर्नमेंट की बेतवज्जो की वजह से 88 लोग शहीद हो जाए, 200 दे आर नॉट बॉर्डर। और फिर उन्होंने कहा कि जी वहाँ पे लोग इवैक्यूएट हो गए। क्या वहाँ पे कोई अस्पताल है? एक अस्पताल है जिसमें 20। तो बात ये है कि लुबना ये बड़ी यहाँ पे नंबर गेम नहीं है। नंबर गेम में जाने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान का जीडीपी अपनी जगह चलेगा, एक्सपोर्ट अपनी जगह, टेररिज्म को कौन कंट्रोल करेगा? इंडोर्स करने से ब्रिगेडियर साहब को मैं तो बीच में बोलता ही नहीं कि शैला रजा जब बीपर दे रही थी ना तो उस वक्त तो उनको चेक रिलीज हुए चंद घंटे हुए थे 93 लाख रुपए का, वो उनके घर की रेनोवेशन के लिए। ठीक है ब्रिगेडियर, मैं ये आपसे बात कर रहा हूँ कि हमें बात किसी को नुक्ताचीनी करना नहीं है। बात यह है कि जहाँ पे वीकनेसेस है और वीकनेसेस है, वीकनेसेस इसलिए है कि आप पे जो पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए था वॉर अगेंस्ट, क्या आपकी पुलिस इक्विप हो गई वॉर अगेंस्ट? आप पुलिस को किस तरह लड़ाएंगे? मुझे ठीक है, ये एक अच्छा स्टेप है जैसे काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट बने। लेकिन नुमला मैं इंटेलिजेंस के एस्टीमेट से आपको कह रहा हूँ कि काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट अच्छे हैं, उनकी कैपेसिटी नहीं है पूरे प्रोविंस में। यू हैव टू इंडक्ट एडिशनल फोर्सेज। आज में साबिर शाह साहब ने बड़ी अच्छी बात की थी, उन्होंने कहा कि कम्युनिटी पुलिसिंग की जरूरत है। बिल्कुल जरूरत। मतलब ये कि हर चीज हम अगर हुकूमत पे डाल देंगे, कानून नाफिज करने वाले इदारों पे आवाम की क्या जिम्मेदारी बनती है? देखिए ना, हुकूमत पे हर चीज नहीं डाले। अब आपके जो मज़ारात हैं उनकी कितनी इनकम है आप मुझे बताएं। इनकम जनरेट करते हैं ना वो, तो क्या गवर्नमेंट उनको लूप में लाके गवर्नमेंट अब यहाँ पे उनको कहेंगे आप अपनी सिक्योरिटी के लिए 20 आदमी रेस करें, हम ट्रेन करेंगे उनको, पहले उनका ऑडिट करें या सिक्योरिटी कंपनी हायर कर ले। हम हमारे अदारे भी तो काम नहीं कर रहे ना, कुछ लोगों को खुद भी काम करने बिल्कुल करना चाहिए सर। इसमें अवाम की भी कोई जिम्मेदारी बनती है, उलमा कराम की भी बनती है, सिविल सोसाइटी की भी बनती है। बिल्कुल सिविल सोसाइटी, मीडिया को एजुकेट करना। और दूसरी बात यह है सुसाइड बॉम्बिंग का एक चैप्टर पढ़ाते हैं जो लोग सुसाइड बॉम्बिंग करें। मुझे आप बताइए इस मीडिया पे सुसाइड बॉम्बिंग और उसके एथिक्स जो है, और कुरान पाक ने जो कुछ कहा कि एक इंसान की जिंदगी सारी, उसके मुताबिक हमने कोई नैरेटिव डेवलप किया या लोगों को कोई एजुकेट? मीडिया तो पानामा डिस्कस करेगा ना। बात यह कि फिर ये तमाम चीज मैं तो आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि हर आपकी यूनिवर्सिटीज है, एकेडमिशियन है, स्कूल्स है, वहाँ पे इस चीज को टेररिज्म को एज ए सब्जेक्ट आ जाना चाहिए। तो बात यह कि नैरेटिव जो डेवलप होना चाहिए था, ये मान लीजिएगा कि हम उसमें नाकाम हो चुके हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, आप भी ये बता दें, जामियात का जिक्र किया, स्कूलों का जिक्र किया, वाकईतन अगर हमें दहशत गर्दी का सामना है और बरसों से है तो ये तो निसाब का हिस्सा बन जाना चाहिए। और फिर नौजवान पढ़ रहे होते हैं जामियात में, उन्होंने जाकर किरदार अदा करना होता है, उनकी तरबियत के लिए जामियात क्या कर रही हैं? क्योंकि इसमें सिर्फ हुकूमत को या मीडिया को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, जामियात का बड़ा किरदार है। कोई किरदार अदा कर रही है? बिल्कुल, स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक कोर्सेज को रिवाइज किया जा रहा है, निसाब को अच्छे नो देखा ये तो हम सालों से सुन रहे हैं, देखा जा रहा है। देखिए उसमें फिर मैं ये नहीं कि मैं चूंकि तालीमी अदारे को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मैं उसकी सफाई में नहीं कह रहा, लेकिन जो सुसाइड बमर हैं बड़ी बदकिस्मती से वो बच्चे हैं जो अगवा करंदागान हैं। अभी जिसने सुसाइड किया वो पाकिस्तानी भी नहीं है, तो इसलिए सिर्फ हम बासानी से इधर से उठा के उधर डाल देना, बल्कि किसी पर डाल देना, हमें तमाम इदारों पर इंक्लूडिंग एजुकेशन इंस्टीट्यूशन पर फोकस करने की अच्छी ज़रूरत है। और मेरा ख्याल है कि उस्ताद का रोल बड़ा अहम है, स्कूल में भी, कॉलेज में भी और यूनिवर्सिटियों में भी। ये बता दें, बल्दियाती हुकूमतें, इंतखाबात हुए, हुकूमतें कायम हो गई हैं, इन काउंसलर्स को गली मोहल्ले लेवल के लोगों को, वर्कर्स को इस्तेमाल किया जा सकता है? जैसे अभी हम बार बार जिक्र कर रहे हैं कि कम्युनिटी को एक्टिव करना चाहिए, नालियां पक्की कराना, सड़कें बना देना, ऐसे काम करेंगे जरूर करें, लेकिन लोगों को शऊर दे, गली मोहल्ले लेवल पे काम कर रहे हैं तो नजर रखे मशकूक एक्टिविटीज पे, मशकूक लोगों पे। दहशत गर्दी के खात्मे के लिए इस लेवल पे भी कोई किरदार अदा किया जा सकता है? ये अभी तो ये हुए हैं ना, लेकिन ये इससे पहले ये काम शुरू हो चुका है। अच्छा, ये हो चुका है। पुलिस ने मोहल्ला कमेटियां बना दी थी जिसमें हर मोहल्ले से 25 लोग, सर हमें तो नजर नहीं आती। नहीं थी वहाँ, उन्हें ये कहा गया था बताकर कि आपके मोहल्ले में कोई नया शख्स आए
کوئی نیا کرایہ آئے, کوئی ایسا شخص آئے جو بہت زیادہ روٹیاں بنا رہا ہے, ایسا شخص آئے جس کو آپ نہیں جانتے, وہ بار بار نظر آ رہا ہے, کوئی مشکوک نظر آئے, اس کی حرکات اور سکنات اس کی آئے, اور بلکہ اس میں ان کو یہ بھی بتایا گیا کہ اس کی حرکات اور سکنات ایسی ہوتی ہیں جو یہ اس طرح کا آدمی ہوتا ہے. یہ آلریڈی اس لیول پر لوگوں میں اویئرنیس پیدا کرنے کے لیے کہا جا چکا ہے. بہت شکریہ وحید عالم خان صاحب. وقت ہمارا ختم ہو گیا. بریگیڈیئر غضنفر صاحب, پروفیسر ڈاکٹر اقبال چاولہ صاحب, جناب صابر شاہ صاحب, آپ سب کا شکریہ. ناظرین, گفتگو آپ نے سنی, اور جیسا کہ ہمیں معلوم ہے اور یہ صورتحال بھی ہمیں بتا رہی ہے کہ پاکستان اور ہم لوگ حالت جنگ میں ہیں. اس آفت کا مقابلہ کرنے کے لیے, اس جنگ کو جیتنے کے لیے صرف حکومتوں پہ ذمہ داری ڈالنے کی بجائے, یا امن و امان کے جو ادارے ہیں ان پہ ذمہ داری ڈالنے کی بجائے, ہم سب کو اپنی اپنی جگہ پہ رہتے ہوئے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. میڈیا بھی اتنا ہی امپورٹنٹ ہے جتنے کے باقی ادارے ہیں. جامعات کو کردار ادا کرنا چاہیے, سول سوسائٹی کو کردار ادا کرنا چاہیے, کیونکہ جب ہم سب لوگ مل کر اس جنگ کو لڑیں گے تبھی جیت ہمارا مقدر بنے گی. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.